रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम फिर पिछले लेक्चर की तरह, पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी वो सवालात आपके साथ शेयर करते हैं कि जो SPSC और PPSC और इस्लामियात लेक्चरर्स में और इसी तरह सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फॉर इस्लामियात में, इस्लामिक स्टडीज़ में या इस्लामिक कल्चर में जो सबसे ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं उनका हमने मजमूआ तैयार किया है। वो सारे सवालात एक जगह पर इकट्ठे किए हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। उम्मीद है कि आप आखिर तक ये वीडियो देखेंगे और आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। ये जबकि हम कोशिश करते हैं सही सवाल जवाब बताने के साथ साथ उसकी थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन भी दे दें और उससे मुताल्लिक़ या पैदा होने वाले नए सवाल या उस सवाल के सही जवाब के साथ साथ उसके साथ कुछ दीगर वज़ाहत भी पेश करें आपके साथ। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो वो सवालात जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो पहला सवाल हमने ज़िक्र किया है वो ये है कि हर्ब फुज्जार, ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर अक़दस के इब्तिदाई दौर में ये जंग लड़ी गई थी, ये जंग हुई थी हर्ब फुज्जार। अब हर्ब माना जो है ना जंग को कहते हैं और फुज्जार कहते हैं फाजिर की जमा है, ठीक है। यानी वो जो फासिक थे और इस वजह से उनके बीच जंग हुई थी, उसको कहा जाता है हर्ब फुज्जार, यानी वो फाजिर लोगों की जंग। अब हर्ब फुज्जार को लीड कौन कर रहा था, ये SPC में सवाल आया था कि हर्ब फुज्जार को लीड कौन कर रहा था। तो उसका जवाब ये है कि हर्ब बिन उमैया, हर्ब बिन उमैया इस जंग को लीड कर रहा था। तो ये जंग किसके बीच हुई थी हर्ब फुज्जार? उसका जवाब ये है कि कबीला कुरैश और कबीला हवाज़िन वालों के बीच ये हर्ब फुज्जार जो है ना ये जंग हुई थी। और उसके साथ साथ फिर अगला SPSC में जो अक्सर सवाल आता रहता है वो ये है कि सूरज ग्रहण, ठीक है, सूरज ग्रहण इसको क्या कहते हैं? खुसूफ कहते हैं, कुसूफ कहते हैं। तो सूरज ग्रहण को कुसूफ कहते हैं, ठीक है। अब ये अक्सर व बेशतर मतलब इसमें मुगालता हो जाता है, एक एक खुसूफ, एक एक कुसूफ। खुसूफ चांद ग्रहण को कहते हैं जब चांद छुप जाए, और कुसूफ कहते हैं जब सूरज छुप जाए। तो अब जो ये सवाल आता है कि सूरज ग्रहण को उर्दू उसमें अरबी में क्या कहते हैं, फिर नीचे ऑप्शन में ये दोनों जिक्र किए होते हैं, खुसूफ और कुसूफ। तो ये ज़हन में रखें कि वो जो सूरज ग्रहण होता है उसको हम कुसूफ कहते हैं और जो चांद ग्रहण होता है उसको खुसूफ कहते हैं। ये खसफ़ से, ये कसफ़ से। तो ये सवाल अक्सर बेशतर आता रहता है चूँकि डाउट जो है ना पैदा करता है, इसलिए ये सवाल किए जाते हैं। उसके बाद ये सवाल कि गारे हिरा, ये तो मैंने अक्सर देखा, अक्सर जो पास पेपर हैं आप उसके अंदर ये सवाल दर्जनों क्वेश्चन पेपर SPSC और PPSC के आप उठाएंगे तो उसमें ये सवाल आपको ज़रूर मिलेगा कि गारे हिरा, ठीक है, ये जहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करने जाते थे अपने इस्लामी इब्तिदाई दौर में, नबूवत से पहले, जहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इबादत करने जाते थे, वो किस उसमें है, जबल किस पहाड़ में है? वो जबल नूर है, ठीक है। इस जबल के अंदर, इस पहाड़ के अंदर जो है ना ये गारे हिरा। उसके बाद ये सवाल है कि सुलह हुदैबिया, पिछले वीडियो में इसका जो पार्ट 1 है उसके अंदर हमने जिक्र किया था कि सुलह हुदैबिया में कितनी तादाद थी और सुलह हुदैबिया में जो बैत रिज़वान हुई किस वजह से हुई। अब सवाल ये इस नौयत का है कि सुलह हुदैबिया में जो वो सुलह का कातिब होता है, जो दोनों के दरमियान जो शराइत और शुरूत तय होती हैं वो लिखता है, वो कौन था? तो कातिब सुलह हुदैबिया हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला है। सुलह हुदैबिया के कातिब हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते वाला है। उसके बाद ये सवाल ये, जैसे आजकल मसला चल रहा है फ़लस्तीन और फ़लस्तीन का सवाल होता है कि अंबिया की सरज़मीन, अंबिया की सरज़मीन किस मुल्क को या किस ज़मीन को कहा जाता है, किस खित्ते को कहा जाता है? तो उसका जवाब ये है कि फ़लस्तीन को अंबिया की सरज़मीन कहा जाता है, अंबिया की ज़मीन। जहाँ पर इसकी वजह यह कि फ़लस्तीन के अंदर सबसे ज़्यादा आम दीगर मुल्कों और खित्तों की बनिस्बत फ़लस्तीन के अंदर सबसे ज़्यादा अंबिया किराम आए थे, या उनकी कबूर मुबारक मौजूद है, इसलिए अंबिया को फ़लस्तीन को अंबिया की सरज़मीन कहा जाता है। उसके बाद ये सवाल कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि मुहम्मद लफ्ज़ से, हुजूर के नाम से जो नाम है वो कुरान में 4 मरतबा है और मोहम्मद से शुरू होने वाली सूरतें 6 हैं। अब इसी नौयत का, इससे मिलता जुलता है कुछ वो सवाल है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुबारक 2 लफ्ज़ों से, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से कौन सी सूरत शुरू होती है? तो वो सूरह फ़तह है, सूरह फ़तह।
جو ہے نا قرآن کی صورتوں میں 114 صورتیں ہیں، 114 قرآن کی صورتیں. چلو یہ بھی ایک سوال آ گیا. اس کے جو سورہ فتح ہے وہ صورت ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کے اس الفاظ کے ساتھ وہ صورت شروع ہوتی ہے. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے لیے ہمارا پہلے ویڈیو موجود ہے ازواج مطہرات کا تعارف کے نام سے. تو اس میں ہم نے تعارف ذکر کیا ہے ازواج مطہرات کا. حضور کی 11 ازواج ہیں. سوال یہ ہے کہ ازواج مطہرات کو امہات المومنین کا لقب کہاں پر ملا ہے؟ تو اس کا جواب یہ قرآن مجید میں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کے ازواج مطہرات کو مومنین کی مائیں قرار دیا ہے. اب اس کے ساتھ ایک اور سوال یہ ہے کہ وہ کون سی صورت میں ہے؟ تو سورہ احزاب کے اندر. پھر سوال یہ ہے کہ سورہ احزاب کی کون سی آیت میں؟ آیت نمبر 4 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ حضور مومنین کو ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، نزدیک ہیں، پیارے ہیں، اور یا حضور کا حق ان کی جانوں سے زیادہ ان پر ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اور حضور کی جو ازواج مطہرات ہیں جو حضور کے سے نکاح میں آئیں، وہ ساری کی ساری ازواج مطہرات حضور کے وصال کے بعد مومنین کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں، یعنی عزت اور حرمت نکاح میں اور تعظیم و تکریم میں. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی عورت نے زہر دی تھی. ٹھیک ہے، وہ زہر دینے کا واقعہ ہے، مشہور ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. یہ تقریباً غزوہ خیبر کا واقعہ ہے. تو وہاں پر حضور کو جو زہر دی تھی جس عورت نے، اس عورت کا نام کیا تھا؟ اس کا جواب یہ زینب. وہ زینب یہودی عورت تھی جس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دی تھی. کیونکہ جب حضور نے ان سے پوچھا کہ جو ہے نا تو نے کیوں زہر دی، اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جو برحق انبیاء ہوتے ہیں ان کو زہر کچھ نہیں بگاڑ سکتی، انہیں اثر نہیں ہوتا. تو میں نے یہ دیکھنا چاہا کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو زہر آپ کو کچھ نہیں کرے گی، اور اگر نعوذ باللہ آپ جھوٹے ہیں تو پھر آپ کا کام تمام ہو جائے گا. میں نے اس وجہ سے آپ کو زہر دی. تو چونکہ ایک صحابی اسی ٹائم شہید ہو گئے تھے، تو حضور کو زہر دینے والی جو عورت اس کا نام کیا تھا؟ یہودی زینب. اس کے بعد وضو کے جو احکام ہیں وہ کس سورت کے اندر ہیں؟ تو اس کا جواب ہے سورہ مائدہ کے اندر. سورہ مائدہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضو کے احکامات نازل فرمائے. اس کے بعد جنگ احد، یہ اسلام کی دوسری جنگ ہے. اسلام کی دوسری جنگ ہے جنگ احد. ٹھیک ہے، اس کا ذکر قرآن کی کون سی سورت میں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آل عمران. اسلام کی دوسری جنگ ہے جنگ احد. پہلی جنگ بدر ہے، اس کے بعد جنگ احد ہے. جنگ احد کا جو ذکر ہے سورہ قرآن کی سورہ آل عمران کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. اس کے بعد سوال یہ ہے کہ جنگ یرموک جو جنگ لڑی گئی تھی، یہ جنگ یرموک کس کے ساتھ تھی؟ عرب کے ساتھ تھی، یہودیوں کے ساتھ تھی، کسی کے ساتھ تھی؟ عیسائیوں کے ساتھ تھی. تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ یہ رومنس کے ساتھ تھی، جو کہ عیسائی تھے. ان کے ساتھ جنگ یرموک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، صحابہ کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے لڑی گئی. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کا سوشل بائیکاٹ ہوا حضرت عبد المطلب کے دور میں، جسے شعب ابی طالب کہا جاتا ہے. ابو طالب کے دور میں شعب ابی طالب کہا جاتا ہے. اب سوال یہ کہ یہ اس کے متعلق سوال ہوتا ہے SPSC میں کہ کب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کا سوشل بائیکاٹ ہوا اور انہیں شعب ابی طالب میں کہ محصور ہونا پڑا؟ تو اس کا جواب یہ کہ 7 نبوی میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کے 7واں سال چل رہا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار نے سوشل بائیکاٹ کیا. یہ 7 نبوی ہے، یہ 3 سال شعب ابی طالب میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے ساتھ محصور رہے. اس کے بعد عبد المطلب جو حضور کے دادا ہیں، 578 کے سال میں ان کا وصال ہوتا ہے. چونکہ 571 حضور کی سن ولادت ہے، ڈیٹ آف برتھ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 8 سال عمر کے ہونے کے بعد عبد المطلب کا وصال ہوا. عبد المطلب حضور کے دادا ہیں، 578 میں ان کا وصال ہوا. اس کے بعد یہ سوال ہوتا ہے کہ جناب حلیمہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب حلیمہ کے سے جب آئے تو اس وقت کتنی عمر تھی؟ اس کا جواب یہ 6 سال. 6 سال کی عمر میں جناب حلیمہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف منتقل ہوئے. عبد المطلب نے، یا اسی طرح ایک اور سوال یہ کہ حضرت حلیمہ نے حضور کی کتنا عرصہ پرورش کی؟ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ 6 سال. اس کے بعد عبد المطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو زیر کفالت ہوئے حلیمہ کے بعد عبد المطلب کے پاس، عبد المطلب کے یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کی عمر تک رہے. 2 سال عبد المطلب نے حضور کی شرف پرورش حاصل کی. عبد المطلب نے اس کے بعد وہ دار بقا کی جانب کوچ فرما گئے. اس کے بعد
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب 7 ہجری میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ 6 ہجری کے بعد 7 ہجری میں جب مختلف بادشاہوں کی جانب خطوط اسلام تبلیغ دین کے لیے بھیجے، تو اس 7 ہجری کے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شاہ ایران کی جانب، شاہ روم کی جانب اور اسی طرح نجاشی کے پاس جو خطوط اسلام بھیجے دعوت دین کے لیے، تو وہ جو بھیجے تھے ان رؤساء بادشاہوں میں سے وہ کون سے بادشاہ ہیں جس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرتے ہوئے حضور کا خط مبارک پھاڑا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ خسرو پرویز یہ وہ بدبخت تھا جس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک خط پھاڑا تھا. پھر 1 سال کے اندر ہی اس کے بیٹے شیروے نے اسے قتل کر دیا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خط مبارک پھاڑا سید حضور پاک کو پتہ چلا کہ اس نے میرا خط پھاڑ دیا. خسرو پرویز نے شاہ فارس ایران نے، تو حضور فارس ایران کو کہا جاتا ہے، تو حضور نے یہ بددعا دی تھی کہ جس طرح اس نے ہمارے خط کو پھاڑ دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مملکت اور بادشاہت کو پھاڑ دے گا. اس کے بعد شیروے کے بعد ایک اور بادشاہ، اس کے بعد یہ شاہ جو فارس کی بادشاہ تھے وہ ہمیشہ کے لیے ملیا میٹ ہو گئی اور ختم ہو گئی، نیست و نابود ہو گئی. اس کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کس عمر مبارک کے سال میں وصال فرما گئی؟ تو اس کا جواب یہ جناب آمنہ سیدہ طیبہ مقام ابوا پر، ٹھیک ہے، یہیں پر اسلام کا پہلا غزوہ لگا تھا، غزوہ ابوا اسلام کا پہلا غزوہ ہے. اور اسی ابوا کے مقام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ طیبہ حضور کی عمر مبارک 6 سال تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جناب آمنہ وصال فرما گئی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کے ساتھ مکہ کی طرف واپسی لوٹے تھے، کیونکہ ابوا کے مقام پر سید آمنہ اپنے کی طرف سے میکوں کی طرف سے آ رہی تھی، تو ابوا کے مقام پر ان کا وصال ہو گیا. اس کے بعد سوال یہ اکثر XPSC میں آتا رہتا ہے کہ جنگ یرموک، یہ مسلمانوں کی جو جنگ تھی یہ کس سال میں ہوئی؟ اس کا صحیح جواب ہے 636 ہجری. 636 عیسوی کے اندر جو حضرت جنگ یرموک کے مسلمانوں کی جو جنگ یرموک 636 عیسوی میں واقع ہوئی. اس کے بعد حضرت خدیجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے پہلی زوجہ محترمہ اور 25 سال کا عرصہ لگ بھگ حضور کے شرف نکاح میں زوجیت میں رہیں، اور یعنی حضور کی عمر مبارک 25 سال تھی اور جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے وقت عمر مبارک 40 سال تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے 52 یا 53 سال میں تھے جب جناب 50ویں سال میں تھے تو جناب خدیجہ کا وصال ہوا. اب اسی کو عام الحزن کہا جاتا ہے. اسی سال حضرت ابو طالب کا وصال ہوا، اسی کو عام الحزن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت خدیجہ اسی سال کے اعتبار سے کس سال کو ان کا وصال ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 619 عیسوی میں جناب خدیجہ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا. اس کے بعد جنگ نہاوند کس سال میں ہوئی؟ 642 کے اندر جنگ نہاوند ہوئی. اس کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول کون سا ہے؟ مشہور سوال یہ اکثر بیشتر آتا رہتا ہے. قبلہ اول تھا بیت المقدس جو کہ فلسطین میں واقع ہے. اس کے بعد 2 ہجری میں تقریباً 17 یا 18 مہینے ہجرت کے بعد حضور نے اس کی جانب بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی. اس کے بعد قد نرا تقلب وجهك فی السماء کی آیت مبارکہ کے ساتھ قبلہ اول یعنی بیت المقدس کو منسوخ کر دیا گیا. اس کے بعد ہمیشہ کے لیے بیت اللہ کو قبلہ قرار دیا گیا اور صبح قیامت تک یہی قبلہ رہے گا. اس کے بعد جو آیات سجدہ ہیں جن کے پڑھنے کے ساتھ مسلمانوں پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے وہ کتنی آیات ہیں؟ تو وہ 14 آیات ہیں، یعنی 14 سجدے ہیں جو جس کے پڑھنے کے ساتھ مسلمان پر اور سننے والے پر پڑھنے والے پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے. ان کی تعداد 14 ہیں، جبکہ ٹوٹل سورتوں کی تعداد 114 ہے، جبکہ آیات سجدہ یعنی وہ آیات جن سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے وہ ان کی تعداد 14 ہے. اس کے بعد یہ سوال اکثر و بیشتر آتا رہتا ہے، چونکہ میں نے ان کا نچوڑ آپ کے سامنے جمع کیا ہے کہ سب سے پہلے مسلمانوں میں وہ سائنسدان کہ جو عرب نسل تھے اور کیمیا دان تھا، یعنی کیمیا کا کیمسٹری کا سب سے جاننے والا تھا، ٹھیک ہے. تو ابو الکیمیا بھی جسے کہا جاتا ہے وہ جابر بن حیان تھا. جابر بن حیان یہ سب سے پہلے عربی النسل سائنسدان تھے اور یہ عظیم کیمیا دان تھے. اس کے بعد جنگ خندق کب ہوئی؟ جنگ خندق 5 ہجری میں ہوئی. مشہور سوال ہے. جنگ خندق 5 ہجری میں، اس کے بعد 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی. اس کے بعد حضور کی عمر مبارک جب پہلی وحی حضور پر نازل ہوئی تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ یہ سوال. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب حضور پر وحی نازل ہوئی، پہلی وحی نازل ہوئی، اس وقت 40 سال کی عمر مبارک سے گزر رہے تھے. 40 سال کی عمر میں پہلی وحی نازل ہوئی، اور پہلی وحی کون سی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. اس کے بعد سوال یہ ہے کہ جنگ موتا عیسوی سال کے مطابق کس سال میں ہوئی؟ 629 میں مسلمانوں نے جنگ موتا لڑی. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں کی تعداد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے 3 تھے.
ٹھیک ہے، مشہور روایات کے مطابق 4 ہیں، اکثر روایت یہ عام میں، لیکن جو مشہور ہے اس مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے 3 ہیں. حضرت ابراہیم جو ماریہ قبطیہ میں سے تھے، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم. یہ قاسم اور عبداللہ حضور سے جناب خدیجہ سے تھے، اور جبکہ حضرت ابراہیم جناب ماریہ قبطیہ کے بطن اقدس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، جو لخت جگر ہیں، وہ ان کی تعداد 4 ہے. جناب ام کلثوم، جناب زینب، جناب رقیہ، جناب زینب اور جناب فاطمۃ الزہرا. جو سب سے بڑی صاحبزادی ہیں وہ جناب زینب ہیں. ان کے شوہر کا نام تھا ابو العاص بن ربیع، اس کا ذکر ہم نے پچھلے ویڈیو میں کر دیا. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے جناب رقیہ. یہ بدر کے دن ان کا وصال ہوا تھا، جس کی بنا پر جناب عثمان غنی جنگ بدر میں شرکت نہ فرما سکے، اور حضور نے ان کو مال فیہ میں سے، جو مال غنیمت تھا اس میں سے جنگ بدر کے صحابہ کے برابر حصہ دیا تھا. اس جناب رقیہ کے شوہر کا نام تھا حضرت عثمان غنی. ان کے وصال کے بعد حضور نے پھر ام کلثوم جناب عثمان کے نکاح میں دی. تو یوں 2 صاحبزادیاں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، تو اس لیے ان کا لقب ہے ذوالنورین، اس لیے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، چونکہ 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آئیں، اس لیے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. جناب زینب ابو العاص بن ربیع کی زوجہ تھیں، اور جناب فاطمہ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں. اس کے بعد امام بخاری کا نام، یہ سوال ہے چونکہ متفرق میں نے سوالات سارے جمع کیے. امام بخاری کا نام کیا ہے؟ محمد بن اسماعیل. محمد بن اسماعیل بخاری. ٹھیک ہے، ان کا پورا نام یہ تھا امام بخاری، انہی کی کتاب ہے صحیح بخاری. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الصلاۃ خیر من النوم، جب صبح کی اذان میں یہ جو الفاظ اذان کے اندر کہے جاتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، یہ کس صحابی نے اس کا اضافہ فرمایا تھا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہوں نے الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ ذکر فرمائے تھے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.